अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का बहुत ही स्पेशल शो यकीनन गुज़िश्ता शब जैसे कि 27वीं शब थी रमज़ान मुबारक की और पूरे पाकिस्तान में पूरी मुस्लिम उम्मा में इसका एहतमाम किया गया। एक दफ़ा फिर इन ताक रातों में, इन बहुत ही ख़ास रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश जारी थी। इसके लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और ख़त्मुल कुरान हुआ और यकीनन ये वो अनवार रमज़ान है जिसका हम हर दफ़ा इंतज़ार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब के इमेजिनेशन में वो लम्हा और वो मंज़र भी होता है कि आप इमेजिन करें कि 27वीं शब हो रमज़ान मुबारक की और मुसलमान जो बरसग़ीर के हैं उनको एक ख़ूबसूरत तोहफ़ा मिले कि पाकिस्तान का क़याम हो चुका है। और ये ख़बर जब उन तक पहुंची हो तो एक तरफ आप इमेजिन कर रहे हैं, एक तरफ आप फ़ील कर रहे हैं अल्लाह ताला से ये क़ुर्बत और रमज़ान के महीने की बरकत और साथ साथ एक ऐसी नेमत जिसके लिए साला साल जद्दोजहद की गई, जिसके लिए बहुत सारी क़ुरबानियाँ दी गई। लेकिन क़ुरबानियों का सिलसिला वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इनफैक्ट क़ुरबानियों का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। कहा जाता है कि 20 लाख से ज़ायद लोगों ने इस मुल्क के क़याम के लिए और यहाँ हिजरत करके आने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ना सिर्फ अपने आबा व अजदाद, अपने पुरखों की ज़मीन, उनकी क़ुबूर, उनके असासे को बरसग़ीर में और अब जो कि भारत था वहाँ पे छोड़कर इधर का रुख किया, बल्कि साथ साथ वो तकालीफ़ व मज़ालिम भी सहे। जब पूरी की पूरी ट्रेन्स पाकिस्तान पहुँची तो वो कटी हुई आती थी। ये सिलसिला दोनों तरफ ही जारी था। यकीनन एक नफ़रत अंगेज़ी की एक आग, ऐसी फ़िज़ा बर्पा की गई जिसका आज भी हम लम्स महसूस करते हैं, उसकी आज भी गरमाइश दोनों कौमों को एक तरह से अपने लपेटे में लिए हुए हैं। लेकिन उम्मीद ये है कि हमने जो कुर्बानियाँ दी और जितनी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को पाया है इसकी हम कदर कर पाएंगे। एक तरफ हम लैलतुल क़द्र की तलाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिन नेमतों को अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तोहफ़ान दिया है, उसको भी उसका ख़याल रख पाएंगे, उसकी कदर कर पाएंगे। ये भी हमारे लिए अहम है। आज के प्रोग्राम में यकीनन हम बात करेंगे, आपका और हमारा साथ अब चंद ही दिनों का रह गया है इस खुसूसी ट्रांसमिशन में बारान रहमत में। लेकिन आज का प्रोग्राम डेडिकेटेड होगा 27वें रोज़े को भी और साथ साथ रमज़ान मुबारक के अनवार को भी, लेकिन बिलखुसूस क़याम पाकिस्तान की उस दास्तान को जिसको हमें हर लम्हे याद रखना चाहिए। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, किचन का रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह शेफ़ कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है कुरत? बिल्कुल ठीक ठाक। यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। और हम सारे जो ना स्ट्रगल कर रहे थे, आज आके बात ये हो रही थी, एक तो चाय थोड़ा सा आपको किक देती है लेकिन चाय हम पी नहीं रहे हैं और साथ साथ हमें कहीं ना कहीं नींद के झोंके बीच में आ जाते हैं। मैं तो देख रही होती हूँ तो बिल्कुल इतना चाकू चौबंद। कभी ऐसा हुआ है कुरत कि नींद एकदम आई हो और रेसिपी आगे पीछे हो गई? नहीं रेसिपी करते हैं बिल्कुल माइंड जो है ना वो अलर्ट हो जाता है। अच्छा, वैसे भी कोई इंसान अगर अपनी पसंद का कोई काम कर रहा हो ना, उस वक्त ऑटोमेटिकली एनर्जी भी आ जाती है, अलर्टनेस भी आ जाती है। मुझे बताइए आज क्या बनाने लगी हैं? आज जैसे 27वां रोज़ा है तो हम उस हिसाब से ईद करीब है और ईद के हवाले से आज हम बलूची फ़िश फ्राई बना रहे हैं। बिरयानी और कौरमे तो बनाते रहते हैं लेकिन आज आपने ईद पे जो है ना डिफरेंट रेसिपी ट्राई करनी है, बलूची फ़िश फ्राई। साथ में हम एक मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाएंगे, बहुत सिंपल और झटपट बनने वाला, जो आप ईद पे ट्राई करिएगा, पाइनएप्पल ट्रफल। क्या बात है। अच्छा, एक और बात बड़ी अहम है कि आप देखो ईद की जो पार्टीज़ लोग रख रहे होते हैं कुरत, उसमें सबका एक तो कुछ आपके हाथ के जायकेदार चीज़ें होंगी जिसकी सब फरमाइश करेंगे। अगर कोई बिरयानी अच्छी बनाता है, निहारी अच्छी बनाता है तो कहते हैं प्लीज़ ये बनाते हैं। लेकिन जो आपने किया ना कि फ़िश बलोची टिक्का, बिल्कुल डिफरेंट, वो डिफरेंट है और हर घर में एक शख्स ऐसा होता है जो कहता है यार कुछ डिफरेंट बनाओ या मैं कुछ डिफरेंट बना के सबको इम्प्रेस करना चाहती हूँ, है ना? बिल्कुल। और साथ में हमारे पास जब रूह अफ़ज़ा है तो इफ्तार की टेबल पर रूह अफ़ज़ा ना हो तो कुछ कमी सी लगती है। इसलिए आज हम रूह अफ़ज़ा से बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी। आपको पता है कल मैंने किससे रोज़ा खोला? कल मैंने रूह अफ़ज़ा गो से रोज़ा खोला। ओके। एंड इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, बहुत सो रिफ्रेशिंग कि उसके अंदर वो एक थोड़े से फिज़ भी है और आपका रिवायती रूह अफ़ज़ा भी है। मुझे आंखें खुल गई, जैसे वो कहते हैं ना ठंडक आंखों तक पहुंच जाती है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। रिफ्रेश हो जाता है। एग्जैक्टली। ये आप ज़रूर ट्राई करें। दूसरा हमारे दूध के साथ जो हमें पसंद ही है, आई थिंक इट्स राइट देयर, दिखाना ज़रा कुरत।
یس دس از سو کنوینئنٹ. دیکھو یار آپ دودھ روح افزا جو کہ ہمارا بڑا سحری میں روایتی بھی ہے اور intake کر عام طور پہ آئی لو اٹ مور دین اسٹرابیری. آئی نو کہ تم نے کئی دفعہ انوویشن میں روح افزا کو اسٹرابیری سرپ سے انٹرچینج کیا, لیکن روح افزا کا کام نہ صرف روح افزا ہی کرتا ہے. بالکل زبردست. اور آپ بتائیں آپ کی عید کی تیاری کیسے چل رہی ہے؟ عید کی تیاری میں اب میں سوچ رہی تھی کہ کئی لوگوں کی افطار پارٹی میں نے مس کر دی کیونکہ یہاں سے ہم دیر سے فارغ ہوتے تھے, کئی لوگوں کے پاس جا نہیں سکے, تو یقیناً یہ جو اب ساری کسر ہے نا وہ عید پہ ملانے سے پوری ہوگی. اس دفعہ عید کی چھٹیاں بھی زیادہ آ رہی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے عید کی چھٹیوں میں؟ میں نے سونا ہے. اچھا, مونا کا سونا جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جلدی سے بریفلی بتانا چاہو گی کہ اس کے لیے خاص فش کون سی استعمال کریں؟ اچھا, اس کے لیے آپ کوئی بھی فش لے سکتے ہیں, بون لیس لے سکتے ہیں یا بونس کے ساتھ لے سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے میں نے جو مسالہ وہ ریڈی کیا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے اندر کسوری میتھی ہے, چاٹ مسالہ ہے, اور ڈرائی روسٹڈ جو ہے کیومن ہے, اور کورینڈر ہے ڈرائی روسٹڈ, اور ساتھ میں ہم نے کالا نمک ڈالا ہے, سالٹ ڈالا ہے, اور بلیک پیپر ڈالی ہے. کیا بات ان سب کو, اور ثابت گول مرچیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے ڈرائی روسٹ کر لی تھی. یہ سارے مسالے کو ہم نے پیس لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ پیس کے رکھ لیں اور مطلب جار میں بھر کے رکھ لیں, ایئر ٹائٹ جار میں. آپ کا 1 مہینے تک یہ مسالہ اچھا, ایک دفعہ آپ نے اس طرح کی محنتیں کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد مسالہ ریڈی ہونا تو اپنے آپ یہ ڈشز بنتی رہتی ہیں. بہت ایزی. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار بس یہ بنا ہوئی تو ہے, بس میٹ ڈالنا ہے اور ریڈی کر لو. اچھا جی, ہمارے ساتھ جویریہ بھی موجود ہیں. السلام, آئی ول لیٹ یو اسٹارٹ آف, پھر میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. کیسی ہیں جویریہ؟ کتنا خوبصورت رنگ تم نے پہنا ہوا ہے, اور آج سب سے پہلے ایک طرح سے ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ایز ویل, کیونکہ قیام پاکستان کا بھی دن ہے. اچھا مجھے بتاؤ, ایک طرف آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت سے نوازے کہ آپ کے پاس یہ اعلان ہو کہ آپ کی اپنی مملکت, اپنا گھر ہونا آپ کے لیے وہ جدوجہد جو اتنے سالوں سے کر رہے تھے وہ اب ایک حقیقت بن گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ غم کی بھی کیفیت کہ آپ جس جگہ ہیں وہ اب آپ کے لیے محفوظ نہیں رہی ہے. آپ کے سالوں کے روابط اب ختم ہو رہے ہیں اور آپ کو اٹھ کر جانا ہے. کتنی عجیب سی ایک تکلیف اور ایک عجیب سی کیفیت ہوگی نا. عجیب سی اور مکسڈ سی کیفیت ہے. جس طرح ہم اپنا کوئی پرانا گھر چھوڑتے ہیں تو اس کی در و دیوار ہم کتنے اٹیچڈ ہوتے ہیں اس جگہ سے, لیکن نئے گھر میں موو ہونے کی, بڑی جگہ پہ موو ہونے کی بھی خوشی ہوتی ہے. تو وہ مکسڈ سی فیلنگ ہوتی ہے. بس جس چیز سے مانوس ہیں, جس سے فیملیئر ہیں, اس کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, نئے دن کا خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا, انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے. کل میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سوچ رہی تھی کہ ہم سوچو جویریہ, ہم 12-13 گھنٹے کا آج کل روزہ رکھتے ہیں, اور شدید ہمیں نا آج کل گرمی بھی بڑھ گئی ہے, تو جب تک ہم افطار کی میز تک پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم سے برداشت نہیں ہوگا, جلدی سے ہمیں ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پینا ہے, شربت پینا ہے, کچھ کھانا ہے. اور آپ سوچیں کہ 12-13 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ جو سیرابی ہے, وہ جو اتنے ماشاءاللہ افطار پہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, اس کو کھانے کی جو ایک کہنا چاہیے نا کہ سیٹسفیکشن ہے, وہ چند منٹ کی ہوتی ہے. لائک آفٹر 10 منٹس 20 منٹس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بس یو ڈن. تو کسی نے بڑی اچھی اس کی مشابہت دنیاوی زندگی سے کی, یعنی ہم یہاں پہ اتنی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیسہ, شہرت, بڑا گھر, بڑی گاڑی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, لیکن جو اس کی سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ ہے وہ اسی طرح اتنی ہی بریف ہے, اور ہمیں تیاری کرنی ہے آگے کی. تو یقیناً یہ دونوں جو خوشیاں ہیں اور یہ دو ریفلیکشنز ہیں وہ رمضان مبارک میں خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کے لیے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں جویریہ سے درخواست کروں گی خوبصورت سے کلام کی, اس کے بعد مہمان ہمارے ساتھ اور بھی ہوں گے, بات کریں گے قیام پاکستان کی, اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت نعمت کی کہ ہم ایک آزاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری بنایا, امت مسلمہ کا ہم پارٹ ہیں, تو یقیناً ایک بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج الحمدللہ پورے پاکستان میں 27واں روزہ, اور یقیناً یہ دن منسوب ہے قیام پاکستان سے بھی. بریک پہ جانے سے پہلے یہی ذکر ہو رہا تھا کہ امیجن کیجئے وہ ساعتیں, وہ گھڑیاں کہ یہ آخری تاک راتوں میں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیلۃ القدر کو, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو خوبصورت آزادی کی وہ نعمت جس کے لیے جدوجہد جاری تھی کئی سالوں سے, کئی برسوں سے, وہ آپ کو یہ خوشخبری ملے, یہ خوشی کی نوید ملے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواب آپ کا پورا کر دیا ہے. آج کے ہمارے مہمان یقیناً بات کریں گے آج کے پاکستان کے حوالے سے کہ یعنی کیا ہمیں وہ قربانیاں یاد بھی ہیں, اور بالخصوص یہ کہ آج کی نوجوان نسل جن کا شاید ڈائریکٹ رابطہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے بڑی اچھی لگی تھی ایک کاوش تھی سٹیزنز آرکائیو آف پاکستان کی کہ جن لوگوں نے قیام پاکستان کی اس حقیقت کو, اس تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا,
ان کی آپ بیتیوں کو ریکارڈ کیا جائے, آرکائیو کیا جائے, تاکہ آنے والی نسل اس سے سیکھ لے سکے. لیکن آج کی نسل نے, کیونکہ ان کے ایک جنریشنل ڈفرینس ہے, شاید اپنے دادا دادی کے ساتھ وقت اس طرح کا نہیں گزرا ہے, یا جین زی کی اگر بات کی جائے, جین الفا کی اگر بات کی جائے, تو اب ان کا ناطہ ان لوگوں سے نہیں ہے جنہوں نے قیام پاکستان یا اس جد و جہد میں خود حصہ لیا تھا. تو کیا ہم ان کی قربانیوں کو اور اس سارے باب کو, جو سنہری باب ہے ہمارا, اس کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آنے والا دن ہمارے لیے کیا ہوں گے. چلیں, ایک تو وہ سوچ تھی جس کے ذریعے اس ملک کو پایا, اس آزادی کو پایا, لیکن آنے والے دنوں میں اور آج کی دنیا کی حقیقتوں میں پاکستان کی وقت کو کیسے منوایا جائے گا, پاکستان کے مسائل کو کیسے حل کریں گے. آج ہمیں پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ ہم اقوام عالم کی سٹیج پہ بہت کمزور ہیں, لیکن اس کمزوری کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے نوجوان نسل کیا کر سکتی ہے. آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بہترین مہمان میرے ساتھ ہیں. ویلکم کرنا چاہیں گے مشہور سماجی کارکن ہیں جناب صارم برنی صاحب کو. بہت بہت شکریہ صارم بھائی آپ کی آمد کا. آپ ہی کی طرف تشریف رکھتی ہیں somebody who is an who's a designer par excellence, but more importantly she's a very sensitive and compassionate human being. صرف یہی نہیں کہ اپنے ایک ڈیزائن فلسفے کے ساتھ آگے بڑھے, but giving back to the community is always been up on her agenda. بہت کام کیا ہے انہوں نے underserved communities of پاکستان کے ساتھ, خاص طور پہ ان ہنرمند خواتین کے ساتھ جن کے پاس یہ ہنر تو ہے کہ وہ ایمبرائڈری یا کشیدہ کاری کر سکتی ہیں, لیکن ان کو بھی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت تھی, ان کو ایک رستہ دکھانے کی ضرورت تھی. اور یہی بنیاد بنی کرافٹ سٹوریز کی, جس میں افغان مہاجرین خواتین کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں کئی آرٹس اور کئی ایمبرائڈری فارمز اپنا پید ہوتی چلی جا رہی ہیں, وی آر لوزنگ دیم اوور ٹائم, ان کو بھی ایک طرح سے دوبارہ ریوائیو کرنے میں بڑا اہم حصہ ڈالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما عدنان. السلام علیکم ہما. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار میکنگ ٹائم فار اس. تھینک یو فار کالنگ می. اس کے علاوہ جی بشرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشرا بلال کو آپ جانتے ہیں ایز این ایجوکیشنسٹ, لیکن ایک بہت ہی پیاری آواز اور یقیناً ثنا خوانی کا بھی شوق رکھتی ہیں. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں خوبصورت نعت بھی سنیں گے. بہت شکریہ بشرا آپ کی آمد کا. سب سے پہلے اگر صارم بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کروں, موجودہ دور میں اور خاص طور پہ پچھلے ایک سال میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جب کسی بھی چیز کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, لوگ کہہ رہے تھے پی ایس ایل ہوگا نہیں ہوگا, الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے. صرف ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ رمضان, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعریف پکی ہے, باقی سب چیزیں ہمارے ملک میں ایک عجیب انسرٹنٹی, نا امیدی کو ہم نے جگہ دے دی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہے تو یہ سچ, پر میرا خیال ہے ہم لوگ ہر چیز حکومتوں پہ ڈالتے ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے نا ہمارے اپنے ہاتھ ہیں اس کے اندر. میں آپ کو بالکل پاس جو ہمارا ایک ملک ہے جسے دبئی کہتے ہیں, ادھر بیچ میں کچھ ایسے ہی حالات ہوئے تھے, تو ادھر انہوں نے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد, 5,000 10,000 کو جرمانہ لگا دیا تھا دھرم کا, کہ اگر کسی نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ حالات خراب ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں, اس پہ جرمانہ کیا جائے گا. ہمارے یہاں کسی چیز پہ جرمانہ تو دور کی بات ہے, جس کا یہاں جو جی چاہتا ہے وہ بولتا ہے. خصوصاً جب سے سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ چڑھ گیا ہے نا, ہماری مرضی ہم نے کس کی کردار کشی کر دینی ہے, ملک کو برباد کر دینا ہے, کسی سیاستدان کو جو ہے نا زمین بوس کر دینا ہے, یا کسی کو جو ہے نا بادشاہ بنا دینا ہے. یہ سب ہماری مرضی پہ آ گیا سارا کا سارا. ملک کوئی بھی زمین جو ہے نا, کھیتی باڑی کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خراب ہے یا اچھی ہے یا بری ہے, لیکن رہائش کے لیے کوئی زمین بری نہیں ہوتی. اللہ کی زمین ہے, اس پہ آپ نے اپنا گھر بنانا ہوتا ہے اور زندگی گزارنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں اس زمین کو جہاں اللہ کی ہر رحمت نعمت سے نوازا گیا, اس کو کسی اور نے تو کیا ہوگا, پر ہم خود گئے ان کے ساتھ. ہم نے اپنے آپ کو بیچا, لوگوں نے ہمیں خریدا, اور اس ملک کے اندر تباہی مچا کر کے رکھ دی. اس میں بھی کئی سارے جو ہے نا چیزیں سامنے آتی ہیں. صارم بھائی, جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا, سینکڑوں لاکھوں لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 75 برس میں ہم زمین سے جڑ پائے ہیں؟ وہ جو وہاں سے اکھڑ کے یہاں آئے تھے, ایسا لگتا ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ وہ جو اونرشپ ہے, وہ جو ایک محبت ہونی چاہیے, اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنی محنت اور آزمائشوں کے بعد اس ملک کو پایا, وہ کہیں گما ہوا نظر آتا ہے. دیکھیں, آج 75 سال بعد بھی ہم پیدائش کی بات کر رہے ہیں, حالانکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مستقبل کے لیے سوچا جاتا ہے. ہم نے آج 75 سال بعد بھی اپنے مستقبل کے لیے نہیں سوچ رہے, حالانکہ بہت ٹائم گزار چکے ہم, لیکن آج بھی نہیں سوچ رہے, کیونکہ آج بھی ہم غمزدہ ہیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں. تو ہم ان 75 سال پہلے جا کے سوچتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں اور جو کچھ ہوا. تو
نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایک پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے ویسے تو تمام تر خوشیاں جو ہوتی ہیں وہ بچوں کے دم سے ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھیے گا آپ اور میں بڑے جیڈڈ فیل کریں گے عید والے دن بھی لیتھارجی تھکن, لیکن چھوٹے بچوں کو دیکھ کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے خوش ہیں, ان میں کتنی انرجی ہے. تو جب ہم بچپن میں یعنی 14 اگست آتی تھی یا قیام پاکستان کا ذکر آتا تھا تو ایک خوشی کا احساس ہوتا تھا. آپ ہرے اور سفید کپڑے بناتے تھے, جھنڈیاں لگاتے تھے اور آپ کو ایک خوشی تھی کہ ہم اس ملک میں سانس لے رہے ہیں ایک آزاد مملکت میں. آج یقیناً ایٹ لیسٹ عمر کے جس حصے میں ہم ہیں اور جن حالات کو ہم آبزرو کرتے ہیں, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. جیسے سارم بھائی نے کہا کہ تمام تر نعمتیں اور چیزیں اور وسائل ہونے کے باوجود اور اتنے بریلینٹ لوگ ہونے کے باوجود, یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستانی دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے. وی آر unable to put our own house in order. ہما یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی, کیا وجہ ہے؟ وی آر سو امیزنگ, ایوری ویئر وی شائن برائٹ, دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں کسی کو بھی مات دے سکتے ہیں, مگر ساتھ مل کے اپنا گھر صحیح نہیں کر پا رہے. دیکھیں اس کا میرے حساب سے جو ہے نا دیر آر ملٹیپل ریزنس. ہم کسی ایک ریزن کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ خراب ہے یا لوگ خراب ہیں یا عوام بری ہے یا وٹ ایور, سوشو اکنامک ریزنز ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس جسٹ, اینڈ میں بہت لک کا اس میں وہ ہاتھ دوں گی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لک نے کام نہیں کیا. ہم لوگ مطلب جس طرح سے ہمارا ملک بنا, جس طرح سے ہمارے فور فادر نے سیکریفائسز دیں, جس طرح ہم پاکستان میں پہنچے. عدنان کی سٹوری تو آپ کو پوری پتہ ہی ہوگی, جس طرح پرزنر آف وار رہ کے ہی کیم ٹو پاکستان اینڈ ناؤ ہز ہاؤ ہی از شائننگ, ہاؤ ہی میڈ ہز کریئر ود ہز اون ہینڈس. تو اسی طرح ہم سب نے کنٹریبیوشن کی ہے. آئی تھنک جو مسنگ لنک مجھے لگتا ہے نا وہ لائلٹیز لگتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لائلٹیز نہیں ہیں ہماری اپنے ملک کے ساتھ. ہم اپنے ملک کو گیو بیک نہیں کرنا چاہتے یا دینا چاہتے, یا ہمیں دینا نہیں آتا ہے. تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے. اور ہماری یوتھ اسپیشلی آج کل کی جو یوتھ ہے نا, وہ مجھے لگ رہا ہے وہ تھوڑی پھر بھی رسپانسبل ہے, وہ تھوڑی لائلٹیز کی طرف جا رہی ہے. بٹ جب ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے کہ ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے, یا وین دے سی اراؤنڈ کہ بھائی میں تو کر کے تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں, بٹ دا چینج از ناٹ ہیپننگ, دیر از نو چینج کمنگ, تو وہ بھی گیو اپ کر جاتے ہیں. تو اب آپ ہمارے ہمسائے ملکوں کو دیکھ لیں, جتنے بھی ہمارے ارد گرد ملک ہیں جو شائن کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے UAE کی بات کی, انڈیا کی بات لے لیں, تو دیکھیں لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ عوام بھی ساتھ کھڑی ہے ان کے. ہمارے یہاں عوام لیڈرشپ کے ساتھ نہیں ہے. نو میٹر واٹ دا لیڈرشپ, اللہ نے جو بھی ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ لیڈرشپ ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے, اور ہمیں ان کو ساتھ انہیں ہم کو اور ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. دیٹس ویئر آئی فیل دا مسنگ لنک از. وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں, ہم انہیں بلیم کرتے ہیں. ایک طرح کا ہمیں پیچ اپ کرنا چاہیے, اور کیونکہ ہم ساروں کا آبجیکٹیو ایک ہی ہے, سبھی کا آبجیکٹیو ہے پاکستان شوڈ شائن, بٹ ہاؤ. لیکن وہی بات ہے نا کہ اگر آپ دستور کی بات کرتے ہیں کہ اب اگر یعنی سیناریو کو دیکھا جائے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کر کیسے چلیں, یا تو ہمارا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے, جیسی بھی یہ پاور پالیٹکس ہے, یہ کسی نہ کسی کو تو فائدہ دے رہی ہے. تو جس نے بھی آگے بڑھنا ہے یا تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی فائدے بہت ہو چکے, اب انصاف پہ مبنی بات ہوگی, اب ہم سب کے ساتھ مساوات کریں گے, اب سب کے لیے ایک قانون ہوگا, امیر کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے یہاں تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایلیٹ طبقہ ہے, ایلیٹ کیپچر کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے. بشرا اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے یہاں, اینڈ یو فرام دا فیلڈ آف ایجوکیشن از ویل, ابھی حال ہی میں ایک نیا ہم سینیریو دیکھ رہے تھے کہ کہا گیا کہ جی اس میں بڑی لے دے ہوئی اور مختلف اس کے پہلو ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی جو منسٹرز ہیں ان کے بچوں کی فیس معاف کر دینی چاہیے, یہ ایک عام آدمی کو کیا تاثر اور کیا پیغام دیتا ہے, جبکہ ملک میں 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول جانے کی عمر کا ہے وہ اسکول نہیں جاتا. دیکھیں یہ تو انجسٹس ہے. میں جو افورڈ کر سکتا ہے ان کے بچوں کی فیس کیوں معاف کر دینی چاہیے. جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے. اگر ان کے لیے بات کی جائے کہ بہت سارا ایسا طبقہ جن کے بچے گھروں میں ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے کہ پیرنٹس اب افورڈ نہیں کر سکتے. مہنگائی اس عروج پہ پہنچ چکی ہے کہ پیرنٹس اس بات پہ مجبور ہیں کہ ہم بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے ہم ہوم اسکولنگ کریں. تو ان بچوں کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ اسکول جائیں, لیکن چونکہ ان کے پیرنٹس افورڈیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے دے کین ناٹ افورڈ دیئر فیس, تو وہ گھر سے تعلیم. اب جو منسٹرز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ایک ایسے عہدے پہ ہیں, ڈیفینیٹلی دے آر ارننگ, سو وائی دا بینیفٹ شوڈ بی گیون ٹو دیم.
to اچھا their اس kids. چیز کو اکثر دنیا کہتی ہے ایلیٹ کیپچر ہے. سارم بھائی بڑا کلوزلی اس سے آپ کا ناطہ پڑا ہوگا, یعنی جو آلریڈی ملک کا بہترین اثاثے بہترین چیزیں انجوائے کر رہے ہیں ان کو مزید مراعات چاہیے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میں تو اس کو پسند کرتا ہوں, منسٹر کے بچے فری پڑھنے چاہیے, لیکن اس کو ایک سسٹم بنا دینا چاہیے نا کہ اسکولز ایسے ہائی لیول کے بنائیں جس میں ہر بچہ, وہی میں کہہ رہا ہوں, انہی اسکولز کو اتنا ہائی لیول بنائیں کہ ہر بچہ اس میں آ کے فری پڑھے. اس میں اگر آپ کے بھی بچے فری پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ ہاں واقعی ایک اسٹینڈرڈ ایسا دیا ہے جس میں ایک عام آدمی کا بچہ بھی آ کے پڑھ رہا ہے اور ایک ہمارے منسٹر کا بھی بچہ پڑھ رہا ہے. لیکن اب ہائی فائی اسکول میں آپ کے بچے جا کے پڑھیں اور یہ کہیں کہ جی فری پڑھا دیا جائے, تو ایسی منسٹری کا پھر فائدہ کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, آپ اپنی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بیٹھے. تو آپ سے اگر ہم ملک کی قوم کے بچے جو ہے نا وہ سڑکوں پہ رسوا ہو رہے ہیں, رول رہے ہیں, اور آپ کے بچے یہاں پڑھ کے, بلکہ یہاں تو بہت کمی کے بچے پڑھتے ہیں اور اگر پڑھ بھی جاتے ہیں او لیول اے لیول کر لیتے ہیں غلطی میں, تو پھر یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں وہ, تو پھر وہ تکلیف دہ عمل ہے. لیکن وہ بہت اچھا عمل ہے, ان کی سوچ, آدھی سوچ تو مجھے بڑی اچھی لگی کہ فری ہونے چاہیے بچے, لیکن اس کو پورا کرنا چاہیے کہ ہمارے سرکاری اسکول, سرکاری اسپتال, سرکاری نظام ہر اتنا ہائی فائی ہو کہ ایک منسٹر کا بچہ ہو یا ایک عام آدمی کا بچہ ہو وہاں جا کے پڑھے بھی, علاج بھی کروائے, ادھر جو فیسلٹیز ہیں وہ لے. بس پھر بات وہی ہے کہ سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, ایک نظام ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ایک قانون ہو تو سب کو اس مساوات میں برا بھی نہ لگے, سب کو یہ احساس بھی ہو, سب کو یہ خوشی بھی ہو کہ بھئی ہم اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ یقیناً ہر ایک کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ وہ فیصلہ ہے اور یہ وہ وعدہ ہے جو ہمیں اپنے آپ سے, اپنے ضمیر سے اور اپنے وطن سے کرنا پڑے گا. یہ وہ ریزولو ہے جس کو آگے لے کر ہم نے بڑھنا پڑے گا. اچھا, ہمیشہ کی طرح کچھ مہمان ہوتے ہیں جو ملک سے چلے گئے ہیں, لیکن مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ رمضان میں اور عید میں ان کی وطن واپسی ہوتی ہے. عبدالرافع, جن کو آپ اکثر میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں, بڑی خوبصورت آواز, میوزک پرسو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. السلام علیکم رافع, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اچھا, ابھی یہاں پہ ذکر ہو رہا تھا کہ نوجوان نسل کو ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ پڑھائی کے سلسلے میں, کام کے سلسلے میں اب پاکستان میں نہیں رہتے ہو, کیسا محسوس کیا جب یہاں پہ رہ کے؟ تو اکثر انسان کمپلین کر رہا ہوتا ہے نا اپنے ملک کی, باہر جانے کے بعد یاد آتی ہے؟ بالکل یاد آتی ہے, اسپیشلی جو تہوار ہوتے ہیں ہمارے, عید ہو گئی, جیسے انڈیپینڈنس ڈے ہو گیا, ایسے دن جو کہ بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ آپ یہ چیزیں اپنے ملک میں ہی محسوس ہو سکتی ہیں, کیونکہ باہر میں سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں لوگ, اور بہت بیزی شیڈیول ہوتا ہے سب کا, کسی کے پاس وقت نہیں. اچھا رافع, ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی, اور میں نے قرت سے بھی یہ سوال کرنا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ ینگ پیپل لائک یو ملک میں رہتے ہیں تو سگنل بھی توڑیں گے, چھوٹی موٹی لائن میں کھڑے ہونا برا لگتا ہے, باہر جب تم لوگ جاتے ہو تو آسانی کیوں ہمیں لگتی ہے کوئی بھی رول فالو کرنے کی؟ جہاں تک میں نے یہ دیکھیں, ہم جب یہاں پہ رہتے ہیں نا تو یہ فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ رولز فالو نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں آسانی کیا ہے, تو لوگ یہ گنواتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ وہی جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کر رہے ہوتے ہو, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ فالو نہیں کرو گے تو وہاں کے جو چارجز ہیں, جو چالان ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری سیلریز جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. کس سے؟ وہ ڈر, وہ صرف وہ ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ, مجھے لگتا ہے یہ دو بڑا یونیک کمبینیشن پاکستانیوں کو دیکھ کے انہوں نے ڈیزائن کیے, ایک تو ڈر اور دوسرا مال سے محبت. یہ دونوں چیزیں انہوں نے اکٹھا کر دی ہیں کہ آپ کو ہیوی فائن لگے گا اور آپ کو سزا بھی ملے گی, جس کی وجہ سے ہم رول فالو کرتے ہیں. لیکن اپنے ملک میں ہم آزاد بھی ہیں, بے باک بھی ہیں, رولز ہمیں لگتا ہے کہ سجیشنز ہیں. بہرحال جی, یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور یقیناً جس طرح کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے, کبھی کبھار جب میں خاص طور پہ پاکستان سے ریلیٹڈ سبجیکٹس پہ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پریکٹیکلٹی کہہ لیں, میچورٹی کہہ لیں, اسی کا نام ہے کہ ہم چیزوں کو, کلاس کو ہاف فل کے طور پہ دیکھنے لگتے ہیں, اور کبھی کبھار یہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن اس رمضان مبارک میں امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ایک بیچ مجدھار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں نکال پائے گا. آنے
آنے والے دن خوبصورت ہوں گے, رستہ کیسے نکلے گا یہ مسبب الاسباب کے ہاتھوں میں ہے. اور یقیناً جس طرح اس وقت بھی نا امیدی تھی, یعنی جس وقت کا ہم ذکر کر رہے ہیں قیام پاکستان کا, لوگوں نے کہا اتنے سالوں سے جد و جہد چل رہی ہے, امپاسبل ہے. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قائد اعظم کی علالت کا, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کہنا ہے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ یہ اس قدر علیل ہیں اور اس قدر ان کی زندگی کو, جان کو خطرات لاحق ہیں, تو شاید یہ چیزیں مزید التوا میں پڑتی ہیں. لیکن جس سے اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا ہوتا ہے, آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اس لیڈرشپ کی, اس قائدانہ صلاحیتوں کی لوگوں میں کمی نہیں ہے. محبت بھی کرتے ہیں اپنے ملک سے, لیکن شاید وہ ٹرننگ پوائنٹ اب زیادہ دور نہیں ہے جب پاکستان کے لیے بہتر چیزیں ہوں گی. کیا ہو سکتے ہیں اس کے ایلیمنٹس اور اس کے جز, آئیے ایک لاسٹ راؤنڈ آف کانورزیشن اس حوالے سے کر لیتے ہیں. ہم کیا سمجھتی ہیں, واٹ نیڈس ٹو کم ٹوگیدر فار دیٹ ٹپنگ پوائنٹ ٹو ہیپن اینڈ فار پاکستان ٹو ٹیک آف؟ ویل دیر آر سیورل ملٹیپل تھنگس کہ جو ہمیں کرنی چاہیے, ناٹ جسٹ اس, ہماری یوتھ کو آگے بڑھنا ہے. تو اگین میں ایک ہی بات بولوں گی کہ ہمیں یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ وی فال. یو نو دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو ریئلائز اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن اباؤٹ دیٹ. کیونکہ جب تک کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں آئے گی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجولز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گروپس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گورنمنٹس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ everybody basically. آپ کو لگتا ہے آپ ماشاء اللہ you work with all the sectors, you work with corporates, you work with the development sector, governments کے ساتھ, ہماری انا آڑے آتی ہے. آپ نے انٹرنیشنلی بھی کام کیا نا, you work with the Indians, you work with the Middle Easterns, وہاں پہ مجھے لگتا ہے ایگو کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا پاکستان میں. پاکستان میں بھی اگر جس طرح سے آپ لینا چاہیں, ہمیشہ آئی آلویز ٹیک دا پازیٹیو سائڈ آف اینی تھنگ. اگر مجھے کبھی بھی ہرڈلز ملتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ آئی ایم ویری اسٹریٹ فارورڈ. اگر مجھے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن سے, بی اٹ یو این بی اٹ اینی بڈی, آئی اسپیک اٹ آؤٹ. میں رکھتی نہیں ہوں اس کو, مجھے رائٹنگ میں دینا پڑے جس طرح بھی, بیکاز یس اس پرابلمس تو ہر جگہ آتی ہیں, بٹ یو ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ اینڈ یو ہیو ٹو بی ود دا ٹروتھ. تو وہ بڑی ضروری, اپنے آپ سے جو ہے نا, آپ نے سچائی جو ہے, مطلب سچا رہنا ہے اپنے آپ کے ساتھ. تو اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ ول ٹیک اس آل فارورڈ. اگر ہمیں اپنے ہی ساتھ ہم نے اپنے آپ کو سچا نہیں رکھنا ہے, تو اپنے ساتھ فیتھفل نہیں ہونا ہے, تو ہم کسی کے ساتھ بھی فیتھفل نہیں ہو سکتے. تو میں تو ان دی اینڈ یہی بولوں گی کہ ہمیں یونائٹیڈ ہونا چاہیے, اینڈ نو میٹر واٹ پرابلمس کہاں نہیں ہوتی ہیں. مجھے یہ بھی لگتا ہے ہما, جسٹ لائک یو انڈیویجول پرپز ڈھونڈیں. دیکھیں یو الحمدللہ ہیو مینیج برانڈس, ہیو کریٹڈ سکسیس فار یور سیلف, اور بہت آسان تھا کہ بس آپ بزنس ایز یوزول کرتے رہیں. بٹ فائنڈنگ دیٹ پرپز, فائنڈنگ دیٹ ول ٹو گیو بیک ٹو کمیونٹی, تاکہ اپنے ساتھ ساتھ آپ کئیوں کو بنا سکیں. جویریہ, آپ نے بھی لائف میں واٹ از دا پرپز دیٹ یو سی فارورڈ, اور آپ کو بھی ماشاء اللہ یہ موقع ملتا ہے کہ پاکستان کی نمائندگی انٹرنیشنلی جا کے کرتی ہو, جب ٹورز ہوتے ہیں ثنا خوانی کے, نعت خوانی کے لیے, کیا آبزرو کیا, اور آپ کے خیال میں واٹ کین میک پاکستان مور سکسیزفل؟ since I moved to US, like مجھے سب سے زیادہ جو چیز وہاں جا کے ریئلائز ہوتی ہے آپ کو, ڈیڈیکیشن کی کمی. آئی تھنک ہم سوچتے بہت زیادہ ہیں اور کرتے بہت کم ہیں. سو وی ڈو تھنگس جو ہم صرف بولے نہ بیٹھ کے, جو ہم کریں بھی. ایکشن اورینٹڈ ہونا پڑے گا. Absolutely, we have to do actions more than talking and just stuff like that. یعنی صرف اور صرف لپ سروس کی ضرورت نہیں ہے. Absolutely. ایکچولی کر گزریں. پوسٹ فیس بک پہ بہت زیادہ لگاتے ہیں, چاہے وہ موٹیویشنل ہو گئے یا چاہے وہ دوسرے ٹائپ کے ہو گئے, یا سم ٹائمز جب ہمارے اوکیزنز آتے ہیں ہم بہت پیٹریوٹک ہو جاتے ہیں, اور وہ اسی دن کے لیے ہوتا ہے, اینڈ دین وی آر ڈن, اور پھر اپنی لائف میں بزی ہو جاتے ہیں. سو وی ہیو ٹو ڈو ایکشنز اینڈ ٹیک جو ہم اپنے تئیں جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ پیٹریوٹک ہونے کا بھی ایک سیزن آتا ہے. جیسے ہم 14 اگست آئے گی تو ہم بیچ لگا لیں گے, جھنڈے کو آویزہ کر لیں گے اپنے گھر کے پاس سے, بٹ واٹ ڈز اٹ ریئلی مین ٹو بی اے پاکستانی؟ سارم بھائی, اگر اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں ایک پاکستانی ہونے کا کیا مطلب ہے, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے, تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو میں جویریہ کی بات کو آگے لے کے چلوں کہ ہم بولتے ہیں کرتے نہیں. ایک دن ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو دوست کو میسج کیا اس کی وائف نے, جی, اور وہی جو دینی اور انسانیت کے, اس پہ ہنستے ہوئے کہنے لگا, سارے اگر ہماری بیویاں اس کے جو ہمیں
بھیجتی ہیں میسیج, اس پہ 1% بھی عمل کر لیں تو ہمارے گھر کتنے خوبصورت ہو جائے. لیکن آپ کو بتاؤں اسی کے جواب میں کسی نے کہا تھا کوئی ہسبینڈ نے بھی نا اسی طرح کا رمضان جیسے ہی آیا تو روز اپنے بارے میں کہ اپنے کردار کو کیسے بہتر کریں. تو ہماری دوستوں میں ایک خاتون تھی, ان کو اس طرح کے جب فارورڈز ان کے ہسبینڈ بھیج رہے تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں جانتی نہ ہوتی نا اور صرف مجھے یہ فارورڈز مل رہے ہوتے تو میرا بھی دل چاہتا کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں, کیونکہ وہ اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں. یہی پرابلم ہے. اب وہ عورت سے ہو, میرا تو ساتھ ہم ایک روم میں بیٹھے جو یہ واقعہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو, یا وہ مرد سے ہو, یہی بات, اصل بات ہی یہی ہے. ہم نے دیکھے نا نعرے لگائے, ہم سڑکوں پہ نکلے, اور پرابلم ہے کیا, پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک لیڈر کے پیچھے آپ مجھ سے لڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک لیڈر کے پیچھے میں آپ سے لڑ رہا ہوں, ہم دونوں کے الگ الگ لیڈر ہیں. وجہ کیا ہے ہم یہ نہیں سوچ رہے. آپ بھی تو نہیں, آپ بھی تو یہ چاہ رہی ہیں کہ ملک خوشحالی کی طرف آئے, لوگ بہتری کی طرف آئے, ملک ہمارا ترقی کرے. میں بھی یہی چاہ رہا ہوں, لیکن ہم دونوں لڑ رہے ہیں. ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, ہمیں لیڈروں کے پیچھے نہیں آنا چاہیے, ہمیں اپنے ملک اپنی قوم کے لیے نکلنا چاہیے. ہم جب نکلے ہیں حق اور سچ کے لیے, ملک کے لیے, تو ایک لیڈر کے پیچھے نکلے, اس کا جھنڈا اٹھا کر کے نکلے, جس کی وجہ سے آج تک ہم منزل نہیں پا پائے. منزل پانے کے لیے آپ کو ایک ہونا پڑے گا. یہ ملک بھی تبھی بنا تھا جب ایک سوچ پیدا کی تھی, اور پھر یہ ملک بنا تھا. نہیں, آپ کو اکٹھے ہو کے, بالکل آپ نے بڑی اہم بات یہاں پہ کی کہ ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. صرف اور صرف لوگوں کے جو سیاسی مناظرے ہیں اس کا آپ حصہ نہ بنیں. آپ ایز اے پولیٹیکل ٹول انفارچونیٹلی ہم یوز ہو جاتے ہیں. ہم میں بھی جوش آتا ہے الیکشن سے پہلے, پورا سال کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. ابھی مجھے بڑی افسوس ہوا, ایون کراچی تک میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی مہم چل رہی ہے, کراچی میں بھی میں دیکھ رہی ہوں جو یہ پتنگ کی تاریں ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو جس طرح انسانی جانوں کو تکلیف, زخمی ہونا لوگوں کا, ہم تو بیسک چیزوں سے نہیں نکل پا رہے. فرق کیا ہے, وہ جو پسٹل لے کے مار رہا ہے اور یہ جو دھاگے سے مار رہا ہے, فرق تو کوئی بھی نہیں ہے نا. صرف وہ پسٹل والے پہ کیسز مختلف بن جاتے ہیں, اس پہ جو ہے معمولی سی بات ہوتی ہے, وہ حادثے میں چلا جاتا ہے. ادروائز قتل تو دونوں کر رہے ہیں نا. دیکھیں ملک تبھی سدھرے گا, ہم تبھی راہ راست پہ آئیں گے. ایک فیصلہ جب آپ کو کرنا پڑے گا, یا یہ کہ ہر جھنڈا چھوڑ کے آپ حق اور سچ کے لیے نکلیں ایک ہو کر کے, یا پھر جو حکمراں آ کے بیٹھ گیا ہے وہ جائز یا ناجائز انداز سے, اس کی بحث میں نہیں جائیں, اس کے ساتھ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں جا کر. سیرم بھائی بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے. ہما بھی ہمارے ساتھ تھیں, تھینک یو ہما فار میکنگ ٹائم فار اس. جویریہ تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور بشرا جاتے جاتے آپ نے بھی بڑی پیاری بات کی, میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی خوبصورت سے کلام کی. اس کلام کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے. تو جی آج بلوچی فش ٹکا بن رہا تھا وچ آئی تھنک واز ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک. تو میں واپس آؤں گی تو کچن کا بھی رخ کریں گے, لیکن ابھی ذرا ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, کچن میں موجود ہوں شیف قرۃ العین کے ساتھ, اور بلوچی ٹکا, فش ٹکا تیار ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے آج بنانا تھا پائن ایپل ٹرائفل, وہ بھی ریڈی ہے. پائن ایپل ٹرائفل میں کیا کیا آپ نے انگریڈینٹس یوز کیے ہیں, اور ذرا اس کی کوئک اگر ریسیپی ریکیپ کر دو. اچھا, اس کی ریسیپی بہت سمپل ہے. اس کے لیے میں نے کیک لیا, کیک سلائسز جو ہوتے ہیں کوئی سا بھی کیک لے سکتے ہیں, پلین یا فروٹ, وہ اس کی لیئر لگائی. دین ہم نے پائن ایپل جیلی بنائی تھی, اس کی لیئر لگائی. اس کے بعد ہم نے پائن ایپل چنکس کی لیئر لگائی. اس کے بعد ہم نے کریم میں ایڈ کیا, جو ہمارے پاس پائن ایپل جو آپ باکس لیں گے اس کے اندر ایک واٹر ہوتا ہے پائن ایپل کا, وہ ڈالیں, اس کو اچھی طرح مکس کریں. جس کا سرپ ہوتا ہے کین کے اندر, بالکل صحیح ہے, وہ ایڈ کریں. کریم کو اچھی طرح مکس کریں, کریم کے لیئر لگا دیں, اور اوپر سے جیلی کے ساتھ اور پائن ایپل کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ تھوڑی تھک ڈش میں بنا رہے ہیں جس کی, تو اس میں آپ ڈبل لیئرنگ کر سکتے ہیں, کیک جیلی کریم, دین کیک جیلی کریم, اس کے ساتھ پھر اوپر سے آپ ڈیکوریٹ کر دیں. سوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ روح افزا کی آپ نے کوئی روح افزا جی لسی بنائی ہے. روح افزا لسی بہت ریفریشنگ ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے روح افزا ٹیبل پہ کبھی نہیں پی تو کمی محسوس ہوتی ہے. اچھا, میں نے کبھی نہیں پی, میں نے روح افزا کے ساتھ لسی والا سیناریو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اچھا جی, اور تھرڈ جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے بلوچی فش ٹکا فرائی. تو اس کے لیے ہم نے یوز کیا ہے ڈالڈا کا کوکنگ آئل, کیونکہ
ذائقے اور برکت سے بھرپور صحت بھرے پکوان ہم ڈالڈا میں بناتے ہیں، اس لیے ہم نے اچھا مجھے لگتا ہے کہ محبت سے کوئی بھی چیز بنائی جائے نا، جیسے خاص طور پہ ہم نے بہت دفعہ پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ جو سبزی ہمیں پسند نہیں بھی ہے، جو دال ہم بڑے شوق سے کھاتے بھی نہیں ہیں، اگر آپ کی مدر نے وہ بنائی ہوتی ہے تو اس کا جو ذائقہ وہ آپ کبھی نہیں بھولتے، اور اگر بچپن سے آپ کی تربیت اور گھر میں آپ کو بہت پیار سے وہ کھلایا جائے تو آپ اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور پوری زندگی پھر اس ٹیسٹ کے متلاشی رہتے ہیں، پھر بعد میں یاد بھی آتی ہے کہ یار امی کی وہ ریسیپی بہت اچھی تھی۔ اچھا، اور اس کا جو سمپلسٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ بہت سارا پیار ہوتا ہے، بہت ساری ممتا ہوتی ہے، اور واقعی آفرین ہے تمام خواتین جو اتنی گرمی میں بھی، رمضان کی اتنی ٹف روٹین میں بھی اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کر رہی ہیں، سحری اور افطار میں پورے گھر کے لیے اسپیشل ڈشز بنا رہی ہیں، تو آئی تھنک عید پہ وہ ڈیزرو کرتی ہیں تھوڑا سا ریلیکس ہونا، تو ان کے لیے کوئی اچھا سا آپ لوگوں کو کام کرنا۔ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو فار یور مدر؟ تمہیں تو خیر خود ریلیکس کرنا چاہیے، تم نے پورے رمضان بڑی محنت کی ہے۔ مدر کے لیے اسپیشل گفٹ ہوتا ہے عید پہ، اور تھوڑا سا ان کو عیدی بھی دی جاتی ہے، ویسے تو لی جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ مدرس کو دی جاتی ہے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، مدرس کی ایک اسپیشل عیدی ہوتی ہے نا ان کے لیے، آپ تو آپ کچھ خاص بنا دیں، ان کی پسند کا بنا دیں۔ کل میں بڑا ایک پلوشا کا آپ نے اکثر انسٹاگرام پہ چیزیں دیکھی ہوں گی، انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ جب ان کے بچے ان کو مدرس ڈے پہ گفٹ دے رہے تھے تو کہنے لگے ہمیں تو ہمارے بچپن میں پتہ ہی نہیں تھا کہ مدرس ڈے ہوتا ہے، اور کاش انہوں نے پھر ایک وہ کاش جب آ جاتا ہے نا زندگی میں، کاش کہ میری والدہ آج حیات ہوتی تو ہم ان کے اسی طرح ان کو پیار سے کوئی تحفہ دیتے۔ ہر دن والداؤں کا دن ہوتا ہے، بٹ میک شیور دیٹ یو گیو دیم دیٹ لو دیٹ از نیڈڈ۔ تھینک یو سو مچ قرۃ العین۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ملک پہ کئی ایسے ادوار، کئی ایسے شب و روز گزرے ہیں کہ یقیناً یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہیں کہ آج بھی ہم ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز اسی بات سے کرنا چاہیں گے کہ 27ویں رمضان مبارک قیام پاکستان کا بھی دن، اور یقیناً سیکنڈ لاسٹ جس کو کہتے ہیں طاق شب ہے جو گزری ہے ابھی گزشتہ رات کو، اور یقیناً اس میں ہم تلاش کرتے ہیں لیلۃ القدر کی، جو کہ فضائل والی بڑی قدر والی رات ہے۔ یہی گفتگو کا آج کا ہمارا محور رہے گا علماء کرام کے ساتھ بھی، لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب کا آپ سے تعارف کراتی ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب، بہت بہت شکریہ مسعودی صاحب آپ کی آمد کا۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عمران حیدر صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو۔ اس کے علاوہ رافع تو ہمارے ساتھ ہے ہی، تھینک یو رافع فار میکنگ ٹائم فار اس اگین۔ مسعودی صاحب، اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، آزادی کا اور ایک آزاد مملکت کے حصہ ہونے کا، خاص طور پہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے تو ایک مکمل ضابطہ حیات ہمیں دیا ہے، اس کے قوانین آلریڈی سیٹ ہیں، تو یہ آزادی اور دور حاضر اور پھر خاص طور پہ اسلامی اصول، ان کو ہم ساتھ لے کر کیسے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یقیناً میں یہیں سے بات کو آغاز کر دوں گا آپ کی کہ آج 27 رمضان المبارک ہے، اور 27 رمضان المبارک کو ایک طرف تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تحفہ عطا کیا، دوسری طرف سے آپ کو پاکستان کا تحفہ ملا۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ قوم بڑی خوش نصیب ہے کہ جسے رات کو قانون مل رہا ہے اور دن میں اس کی تعبیر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات تو یہ ہے، اور پھر یقیناً ہمارے لیے تو یوں بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ محمد، علی اور فاطمہ سے ملا ہے، اور یہ پاکستان بھی جو ملا محمد، علی، فاطمہ جناح نے دیا ہے، تو یہ تو ناموں کی نسبت سے بھی اس کی اپنی بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، یعنی وہ خوبیاں، اور یقیناً اس کی 27 کا عدد بھی جو ہے وہ 2 اور 7 یہ مل کے بنتا ہے 9 کا، اور 9 کا عدد جو ہے وہ خداوند عالم نے، بہرحال یہ تو اسی کی تعبیرات ہیں ساری، کہ 9 کا عدد جو خاص ہے وہ پھر میں کہوں گا کہ وہ جو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ہم عنقریب ہے حبیب آپ کو وہ کچھ عطا کریں گے، اب یہاں سے لے کے آخرت تک اور مقام محمود تک، کہ جو کچھ عطا کریں گے وہ اپنی جگہ، اور ایک کوثر کا تحفہ دنیا میں دیا، تو وہ عدد کوثر یعنی شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کا عدد بھی 9 کا ہے، جو چکی ہے جو اس نبوت کے گرد کہتے ہیں نا کہ حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تو یہ تینوں نسبتوں سے اور اس سے، لیکن پھر بات یہ ہے کہ ہم نے، خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے مکے کو یہ خوف میں آپ کو اطمینان دلایا، یہ زمین ہی تو ہے،
آپ کو بھوک میں کھانا کھلایا. یہ ساری چیزیں ایک تعبیرات ہیں. اور سب سے بڑھ کر کے اگر میں دیکھوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ میرے رسول کو جس حد تک اپنے وطن سے محبت ہے میں نے کائنات میں دوسری کوئی ذات نہیں دیکھی کہ اس حد تک محبت ہے کہ وہ کیا ہے مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے, لیکن ابھی سال گزر گیا مگر بار بار یوں کہوں کہ جس مدینے میں تھا روح میرے رسول کی مکے میں تھی. نماز میں بھی وہ اپنے مکے کو یاد کرتے تھے, کعبۃ اللہ کو یاد کرتے تھے. تو پھر خداوند عالم نے یہ کہہ دیا کہ اے حبیب ہم آپ کے دل کو قد نرا, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے دل کو, آپ کی سوچ کو, آپ کی سوچ مکے میں ہے. تو بہرحال وہ وطن یعنی ہم آپ کے وجہ کو تبدیل کرتے ہیں کدھر, وہ مسجد الحرام کی طرف. تو گویا خداوند عالم نے یہ ساری چیزیں, پھر مدینے آتے ہیں تو یہ زمین کو ہم اور آپ کہتے ہیں انسان سے انسان کی دوستی ہونی چاہیے. جی صرف انسان سے انسان کیوں؟ انسان کی حیوان سے دوستی نہیں ہے کیا؟ انسان کو حیوان سے محبت نہیں ہے, حیوان کو انسان سے محبت ہے, انسان کو حیوان سے محبت ہے. نہیں, اس سے آگے بڑھ جائیے. انسان کو زمین سے محبت ہے, زمین کو انسان سے محبت ہے. یک طرفہ نہیں ہے, دو طرف ہے. یہ وطن یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اور پھر میرا رسول بار بار مدینے پہنچتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں یہ پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. یہ رسول کس کو سمجھا رہے ہیں, یہ کس کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو اپنی مٹی سے, پھر یہ مٹی تمہیں کیا ہے, اسی سے تم بنے ہو. اچھا, یہ آپ نے بڑی اسی خوبصورت مٹی بات سے کی ہے بنے مسعودی ہو. صاحب. یہ مٹی کیا ہے, اس میں بس خدا نے روح ڈال دی. میں کہتا ہوں پاکستان میرا جسم ہے, اسلام میری روح ہے. سبحان اللہ, یہ بڑی پیاری بات ہے اور اس کو مزید بھی ہم آگے لے کے چلیں گے اس کی وضاحت, کیونکہ کسی نے یہ سوال بھی ہم سے پوچھا تھا کہ کئی دفعہ ایسا لگتا ہے, آپ نے کئی ہمارے فنکشنز میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی کہ جب ہمارا کوئی بھی فنکشن کی شروعات ہو رہی ہے تو اس میں قومی ترانہ پہلے ہونا چاہیے یا تلاوت کلام پاک. پروٹوکول میں کبھی کبھار ہم اس میں الجھ جاتے ہیں, اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ کویسچن لوگوں کے لیے سامنے آیا تھا کہ پہلے ہم قومی ترانے سے شروعات کیا کریں اس طرح کے ریاستی امور کی, یا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت کلام پاک. کیا اس میں ٹکراؤ اور کیوں ہوتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. کئی آپ کے سوالات علماء اکرام کے لیے وہ بھی ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں, لیکن آج خاص طور پہ فضائل لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے. اور بالخصوص جیسا کہا گیا کہ یہ قدر والی رات, اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ یہ کیا ہے, اور انسان اسی جستجو میں ہے. یقیناً تمام مسلمان اسی جستجو میں ہے کہ اس رات کو پالیں. جو ہمیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, ہمیں وقت نہیں مل پاتا, زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم مگن ہو جاتے ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری عمریں اتنی طویل نہیں ہیں کہ ہمیں وقت مل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کر کے اتنا ثواب اور اتنی رحمتیں سمیٹ سکیں. تو خاص طور پہ ہمارے لیے یہ رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک میں دی ہے, تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فرحانہ آپا, جب ہم کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ رات کیا ہے اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, قرآن حکیم میں کہا جاتا ہے, اس سے کیا معنی ہم اخذ کریں اور کس طرح اس کو سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان کے بارے میں, یعنی میری امت سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں دکھایا گیا اور بتایا گیا. تو اس میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے 1000 سال تک جہاد کیا تھا, کچھ ایسے تھے جنہوں نے 1000 تک کی عبادت کی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری امت جو ہے اس کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہیں, تو کیا وہ ثواب میں ان تک نہیں پہنچ سکیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خیال تھا, اللہ رب العزت ظاہر ہے کہ ہر خیال سے اور ہر سوچ سے واقف ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کے اس خیال پہ ان کی امت کو یہ خوبصورت سی رات عطا کی, جس کے بارے میں, جس کی فضیلت اور قدر کے حوالے سے پھر ایک سورت بھی عطا کی, سورۃ القدر, اور اس میں بتایا کہ یہ رات کیا ہے. یعنی اگر اس میں یہ کہا گیا کہ وہ 1000 سال تک عبادت کرتے رہے یا جہاد کرتے رہے, تو یہاں اللہ رب العزت نے سورت میں بتایا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس ایک رات کو, جس میں جو اللہ رب العزت کا کلام قرآن پاک ہے وہ نازل ہوا ہے, اس رات کو اگر ایک رات عبادت کر لیتے ہیں تو ہم اتنے سال کی عبادتوں کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. اچھا, اب اللہ رب العزت نے جو یہ کلام نازل کیا, یہ
ایک جو کلام اس سے پہلے کے بھی جو نازل ہوئے، جو صحیفے نازل ہوئے، وہ بھی رمضان المبارک میں ہی اس کا بھی نزول ہوا. اور پھر یہ جو اس کا نزول اور اس کی جو سعادت پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اس کی فضیلت بتائی، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو یہ جو نزول قرآن ہے، اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کس طرح سے کیا کہ جس شہر میں نازل ہو رہا ہے اسے ام القریٰ کہا، اور پھر یعنی کہ تمام بستیوں کی وہ سردار بستی ہے. اور پھر جس جبرائیل یعنی جن فرشتے کے وجہ سے یہ نازل ہو رہا ہے، جن کے پاس جو لے کر آ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ فرشتوں کے سردار ہیں. اور جس رات میں نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس رات کو راتوں کا ایک سردار بنا دیا. اور جن کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا دیا، اپنا حبیب بنا دیا. گویا اس کی تمام چیزیں جہاں نازل ہو رہا ہے، جس کے ذریعے نازل ہو رہا ہے، جس کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ہر اس کو ایک سردار بنا کر، ایک نمایاں بنا کر، قدر والا بنا کر اس کو ظاہر کیا، اور بتایا کہ یہ ایک چیز اس کی اہم ہے. صرف قرآن پاک یعنی جو میری کتاب ہے وہ اہم نہیں، وہ جس طرح سے نازل ہوئی، جس رات میں نازل ہوئی، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اہم ہے. اور پھر اس کے جب ہم صورت پہ غور کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، انہوں نے اس کی وضاحت کی ایک موقع پر کہ یہ جو صورت ہے اس میں کل 30 حروف ہیں، اور جو اس کا 27واں حرف ہے وہ حیا ہے، حیا حتی مطلع الفجر جو ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ اس حرف کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ نزول جو ہے 27ویں شب کو ہی ہوا ہے. پھر اس کی ایک اور وضاحت بڑی خوبصورت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور اس جو لفظ کے حروف ہیں وہ 9 بنتے ہیں. تو اگر 9 کو 3 سے ضرب دیا جائے تو 27 بنتا ہے. تو یہ اتنی خوبصورت انہوں نے وضاحت فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بہت اس وقت جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا، اور حضرت ابی ابن کعب نے بھی اس کی وضاحت اسی طرح فرمائی. گویا یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کی فضیلتیں سنی، جب اس کی برکتیں سنی، تو آنے والے لوگوں کو یہ بتایا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ رسول پاک نے جو بتایا وہ یہ تاریخ بنتی ہے. اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تاریخ جو ہے جس کا تعین اللہ رب العزت نے تو کر دیا، لیکن اپنے نبی کو جب بتایا تو آپ بتانے کے لیے اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، تو اس وقت کوئی 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھگڑے کی وجہ سے وہ بات نہیں بتا سکے، تعین یعنی اس کی جو رات ہے اس کا تعین نہیں بتا سکے. لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ چیز بھلا دی گئی. لیکن اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے کہ بھلا دی گئی، کیونکہ اگر اللہ رب العزت یہ تاریخ کا تعین کر دیتے، رات کا تعین کر دیتے، اور پھر مسلمان اس میں پوری طرح سے عبادت نہ کر پاتے تو وہ زیادہ گناہگار ٹھہرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور اپنی محبت سے اس کو بھلا دیا، تاکہ اس پورے عشرے میں یعنی 21ویں شب ہو، چاہے وہ 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو یا 29ویں ہو، تمام مسلمان ان تمام اس پورے عشرے میں عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ رحمت اور برکت کو سمیٹ سکیں. آپ نے جس طرح کہا، میں کبھی کبھی یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 راتوں 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات عطا کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں، اور ہمیں 10 راتیں بھی بھاری لگتی ہیں اس کے لیے عبادت کرنا یا طاق راتوں میں تلاش کرنا. یہ ایک اپنے آپ میں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. عمران بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بڑی قدر والی ذات ہے اللہ کی، اور قدر والی رات ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. ہم نہ قدری کی طرف چلے گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دن راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. فارسی کا ایک شعر ہے، ہر شب قدر بود گر قدر بود، شب قدر بے قدر بود گر قدر نہ بود. ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے قدردان کے لیے، نہ قدر انسان کے لیے تو شب قدر بھی بے قدر ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 دن 10 راتیں بھی ہمارے لیے عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ نقدری کی ایک فضا کا اوورال ہماری جو کیفیت یا فضا چل رہی ہے. ورنہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھا لیتے ہیں، تو روٹین کی راتوں میں بھی اتنی قدر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا داؤد، جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اور رات تہجد کے وقت میں وہ سویا رہے تو اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں تو روٹین بنانی چاہیے. آج اللہ کی قسم دل نہ تنہا ہو چکے ہیں، دل ویران ہو چکے ہیں، گناہوں کی نحوست دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے. ہمارا اللہ سے وہ تعلق، اللہ نے یہ دل کا خانہ صرف اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ایسے گناہ کرتا ہے کہ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، یعنی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی اعتبار سے، اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں،
تو اللہ تعالیٰ پھر یہ دعاؤں کی، تہجد کی، تلاوت کی، قدردانی کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اس میں سے ایک بنیادی گناہ یہ ہے کہ جب انسان دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے۔ اس مبارک رات میں یہ دن بھی جو چل رہا ہے، آگے ایک اور تاخرات آ رہی ہے، ممکن وہ شب قدر ہو، ابھی بھی قبولیت کا وقت جو چل رہا ہے، اس میں ہمیں جتنے بھی یہ چاند رات تک اور چاند رات والا رات بھی اور پھر آگے دن بھی، یہ جتنے بھی اوقات ہیں یہ انتہائی قیمتی اور یہ انعام کا وقت ہے، انعام لینے کا۔ اس میں اور زیادہ استغفار اور زیادہ قدردانی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ مبارک رات آتی ہے، اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل فی کل لیلۃ فی کبکبۃ من الملائکہ، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جب یہ بابرکت رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر فی کبکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر بیت اللہ پہ حاضر ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور معہم لواء اخضر، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فیرکز اللواء علی ظہر الکعبہ، اس کو بیت اللہ پہ گاڑتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور فرشتوں کو 3 چیزوں کا حکم کرتے ہیں، فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، ہر جو بندہ کسی بھی حالت میں عبادت کر رہا ہے اس کو جا کے سلام کریں، ویصافحونہم، ان سے مصافحہ کریں، ویؤمنون علی دعائہم، اور ان کی دعاؤں پہ آمین کہیں، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ یہ طلوع فجر تک یہ معاملہ چلتا ہے۔ جب کوچ کا وقت آتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد، اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم، اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رات میں اپنے حبیب علیہ السلام کی لاڈلی امت کو محبت سے دیکھتے ہوئے ان کے کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کو معاف نہیں کیا، بلکہ اتنی نیکیاں عطا فرمائی، سبحان اللہ، سوائے 4 لوگوں کے۔ وہ ہم ابھی بھی بیٹھے بیٹھے توبہ کریں، وہ ہر وقت ان 4 گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے: والدین کا نافرمان، نشہ کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، اور دلوں میں نفرت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کا کسی کے ساتھ، میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور مجھے پتہ لگا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی چوری ڈکیٹی، اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، اور میں دل میں خوش ہو رہا ہوں ہاں یہ اس قابل تھا، تو اللہ اس سے اتنا ہی ناراض ہوتے ہیں کہ تو میرے بندوں کی تکلیف پہ خوش ہو رہا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اس سے ہم خاص طور پہ ان گناہوں سے توبہ کریں، پھر ان کی داتوں کی رحمت برکت دیکھے کیسے نصیب۔ عمران بھائی ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے، قیام اللیل کریں، اس سے کیا مطلب لیا جائے، اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے۔ قیام اللیل کہتے ہیں بہن رات کے قیام کو، یعنی تہجد بھی اس سے مراد ہے، نوافل بھی مراد ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ فیدارسہ القرآن، امام الانبیاء اس میں بہت زیادہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، تو قرآن زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، لیل کہتے ہیں رات کو، تو رب کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد میں، شبینہ میں، تراویح میں، جس انداز میں بھی ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آتا ہے فرحانہ آپا، نوافل کے حوالے سے، اشراق، دوہر، یہ جو معاملات ہیں، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا کرتے تھے، تو یہ سنت موقدہ بھی ہے، تو تھوڑی سی اس کی وضاحت کیجیے گا، اس کو کیسے آبزرو کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کیا 2 نوافل پڑھنے، لوگوں نے 4 نفل پڑھنے، کس طرح ادا کیا جائے ان کو؟ دیکھیے ان نوافل میں بھی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد میں بھی کوئی لمٹ نہیں بتائی کہ آپ نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، آپ نے 2 بھی پڑھے، آپ نے 4 بھی پڑھے، آپ نے 8 بھی پڑھے، اور بعض دفعہ آپ نے 12 نوافل بھی پڑھے، تو اسی طریقے سے ان نمازوں میں بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ 2 پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے ایک اللہ پاک کا ذکر ہے کہ آپ فجر کے بعد سے بیٹھے ہوئے نوافل پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ملتی ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی، انہوں نے فجر کے بعد بیٹھ کے نوافل پڑھنے شروع کی، اور وہ ذکر کرتی رہی، نوافل پڑھتی رہیں، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تم اس وقت سے پڑھ رہی ہو، تو گویا اس وقت آپ نے ان کو بہت زیادہ سراہا اس بات کو کہ تمہیں اس کا بے حد ثواب ملے گا۔ تو گویا جو بھی نوافل ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ایک نوافل کے جو ہیں وہ مغرب کے بعد بھی پڑھ جاتے ہیں، اوابین کی نماز جس کو کہلاتی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ آپ 2، 4، 6 جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں،
मकसद इस महीने का ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इबादत कर सकते हैं करें, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि चूँकि ये कुरान पाक का महीना है, इसमें कुरान का नज़ुल हुआ है, तो इसलिए कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि जिस तरह रोज़ा जो है वो क़यामत के दिन उस बंदे की शफाअत करेगा जिसने रोज़े रखे, और वो अल्लाह ताला से सिफारिश करेगा कि ये भूखा प्यासा रहा, इसने इबादतें की, तो आप इसकी बख्शिश फरमाइए, मग़फ़िरत फरमाइए। इसी तरह से वो लोग जो कुरान पाक को पढ़ते हैं और बहुत ही दिल से और मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, तो कुरान जो है उनकी शफाअत करेगा क़यामत के दिन कि ये चूँकि इसने मुझे पढ़ा और बार बार पढ़ता रहा, तो इसकी बख्शिश कर दीजिए। फिर एक और चीज़ ये भी हम जहन में रखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान पाक रात को सुनाया करते थे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को। तो अगर रात को कोई कुरान पढ़ता है तो उसका सवाब और भी ज़्यादा है। वैसे तो आप जब चाहें पढ़ें, इसका सवाब है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पढ़ा, तो रमज़ानुल मुबारक में जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे तो आप जितना नाजिल हो चुका होता था कुरान वो दोहराया करते थे। तो इसलिए जो लोग रात को पढ़ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। आप इस पूरे महीने को उठते बैठते आप इबादत करें, ज़िक्र करें, तस्बीहात पढ़ें, लेकिन इस्तग़फ़ार ज़्यादा करें, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो शब हमें मिल रही हैं जो लैलतुल क़द्र के हवाले से जिनमें हम ताक राते हैं, इसमें भी मग़फ़िरत के लिए कहा गया है और माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है बहुत ज़्यादा। क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैं अगर इस रात को पाऊँ तो मैं क्या करूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और कहो कि या रब्बुल इज़्ज़त, आप माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं, तो मुझे भी माफ़ कीजिए। जी जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और यही इस रात को पाने का और इसके अनवार और रहमतों को समेटने का तरीका है। अच्छा जी, तस्बीहात के हवाले से भी सवाल हुआ है ताकि आसानियाँ की जा सके। क़यामुल लैल का ज़िक्र किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नवाफ़िल अदा करें, कुरान हकीम की तिलावत करें, लेकिन मसूदी साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जो कासिर हों, जिनकी तबीयत ख़राब है, जो ज़्यादा देर क़याम नहीं कर सकते, उनके लिए कोई आसान तस्बीहात जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र जिसका किया जा सके इन रातों में? ज़िक्र के हवाले से तो बस इतना ही कहा जाएगा कि फ़स्कुरून यस्कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा आम कर दूँगा। तो उसके ज़िक्र की तो इतनी फजीलत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यानी या उसको राज़ी करना है और उससे राज़ी होना है, या उसका ज़िक्र करके अपना ज़िक्र महफूज कराना है। ये सारी इबादतें, ये ज़िक्र, ये सारी चीज़ें जितनी भी आई, ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ही यही है कि तुम्हारी बुलंदी, सुभान अल्लाह, कि इंसान पस्ती से निकल के बुलंदी की तरफ आ जाए। और अस्कार में सबसे बेहतर अस्कार जो भी अल्लाह से क़ुर्ब का ज़रिया हो, ये एक पहली बात है। अब हर एक के लिए अपने अपने अंदाज का ज़िक्र वो ज़्यादा मुनासिबत रखता है बनिस्बत इसके कि हम किसी ख़ास ज़िक्र की बात करें। लेकिन अब उसमें औज़ु बिल्लाह से है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर तस्बीहात के हवाले से सबसे ज़्यादा फजीलत के हवाले से अगर हम लें तो दुरूद शरीफ जो है कि जो इबादत और जो ज़िक्र खुदा भी करता है, मलाइका भी करते हैं और बंदगान खुदा से भी, ये वो इबादत है, वो ज़िक्र है कि जिसमें कुल कायनात गोया के शरीक होती है। इसलिए कि ज़र्रा ज़र्रा तस्बीह इलाही भी करता है और दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी अदा करता है। तो इसके हवाले से लेकिन मैं कहूँगा शब-ए क़दर और ये जो गुज़री और आगे भी जो है, तो बस इतना मैं कहूँगा ये क्यों आई, ये सारी रात तुम्हारी मदद के लिए, लैल तारीख है तुम्हारे, जब तक इंसान तारीकी में है फ़रिश्ते तुम्हारी मदद को आएंगे हत्ता मतलाइल फ़जर। हालांकि दिन भी जो है तो ये फ़जर पे आके रुक क्यों गया सिलसिला, इसलिए कि जब इंसान की फ़जर हो जाए, जब इंसानी जहनों की फ़जर हो जाए, ये जो इंसानी जहन तारीख है, जब ये फ़जर में आ जाए तो फिर फ़रिश्तों की इन्हें ज़रूरत नहीं रहती, ये फ़रिश्तों के उस्ताद हो जाते हैं, ये फ़रिश्तों से आगे निकल जाते हैं जो इंसान का असल में मुकाम मर्तबा है। तो ज़िक्र इलाही के हवाले से बस मैं कहूँगा कुछ नहीं पढ़ सकते, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ लीजिए, इससे मुख्तसर इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए, सुबहान अल्लाह कह दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए, शुक्रन लिल्लाह कह दीजिए। अब जो आपको हर एक की नेचर होती है, मैं एक बात देखता हूँ तो वो, लेकिन अपने गुनाहों से तौबा, यानी अपना एक्सक्यूज़ ज़रूर कर लो। कुछ ना कर सको, किसी से ना कर सको, खुदा से एक्सक्यूज़ करना सीख लोगे, ज़माने से एक्सक्यूज़ करना आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात। जी, इसका भी हवाला शामिल करना चाहूँगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान किया मसूदी भाई ने।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह कसरत से करो। जैसे कि अभी मसूदी भाई ने कहा कि इस्तग़फ़ार तो हमें करना ही है, क्योंकि इन रातों में खुसूसन हमें कहा गया कि माफ़ी मांगो, लेकिन एक तस्बीह मैंने इसलिए शामिल कर दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह के रसूल पाक ने फरमाया कि ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक में इस तस्बीह को आप कसरत से करें, अपने लिए जन्नत का सवाल करें और दोज़ख से पनाह मांगें। सुभान अल्लाह, ये वो यानी मेरे ख़्याल में बहुत मुख्तसर लेकिन बड़ी पुरअसर बातें। इमरान भाई, इससे पहले कि हम आज की इस महफ़िल से, आज के प्रोग्राम से रुख़सत लें, 27वां रोज़ा भी है, 27वीं शब अभी गुजरी है, एक अभी ताक़रात का तोहफ़ा और अल्लाह ताला की तरफ से हमें इंशाअल्लाह ताला मिलेगा और फिर लैलतुल जायज़ा है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी दुआ की, जो कि हम सब के लिए इज्तिमाई दुआ हो। जितने देखने वालों ने भी हमसे रिक्वेस्ट की है मुख्तलिफ़ मामलात पे अल्लाह ताला से रुजू करने के लिए और अपने दुआओं में याद रखने के लिए दरख्वास्त की है, मैं चाहूँगी उन सब के हवालों से अगर आप एक दुआ फरमाइए। दुआ से पहले मैं लैलतुल जायज़ा के हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा जिसका आपने ज़िक्र किया है। हदीस पाक में आता है, मन क़ाम लैलतल ईदैन मुहतसिबन लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। जिस दिन सारे लोगों के दिल मुर्दा हो चुके होंगे, अजीब तरह की कैफियत में होंगे, बेस्तरारी में होंगे, जो दोनों ईद की जो खुशी की इंतहा की रातें हैं, इसमें कम अज़ कम इतना क़याम ज़रूर कर ले कि इसकी इशा की नमाज़ बाजमात हो और फजर की नमाज़ बाजमात हो। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कल क़यामत के दिन जब लोग बेज़रारी की कैफियत में होंगे और बड़े परेशान होंगे, अल्लाह ताला इनको उन परेशानियों से निजात अता फरमा देंगे। ये इनाम की रात है, तिलकल लैलतुल जायज़ा इनाम की रात है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैका अंता कमा असनैता अला नफ़्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिही व अस्हाबिहिल बररतिल किराम व अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व रिज़्क़न वासिआ व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत 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 व राहतन इंदल मौत व रहमतन व मग़फ़िरतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार वन नजात मिनन नार। ऐ करीम रब, जिस पे तू फ़ज़ल फ़रमाता है, करम फ़रमाता है, उसी को तू अपने सामने आंसू बहाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है। ऐ करीम रब, तेरे से मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं, गुजारिश करते हैं, ऐ करीम रब हम सबको अपने दर पे रोने वाला बना दे। आला ख़ातून जन्नत ने कभी तकिए पे आंसू नहीं बहाए, हमेशा तेरे दर पे आंसू बहाए, कभी किसी के सामने आंसू नहीं बहाए। अश्क ऊ बर चीद जिब्रील अज़्ज़मी हम चु शबनम रेख्त बर अरशे बरी, तो बड़ा कदरदान है। हज़रत फ़ातिमा, ऐ करीम रब, आंसू जब मुसल्ले पे बहाती थी तो इतना कदरदान कि अल्लामा साहब जिसको कहते हैं कि जिब्रील को भेजकर उन मोतियों को उठाकर अर्श बरी पर उनको सजा देता है। ऐ अल्लाह तू बड़ा कदरदान है, हम सबको अपने दर पे आंसू बहाने वाला बना दे। ये कानून है, जो तेरे दर पे रोता है उसको किसी दर पे नहीं रोना पड़ता, और जो तेरे दर पे नहीं रोता उसको दर दर पे रोना पड़ता है। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की हालत पे रहम फरमा दे। या अल्लाह वो मासूम बच्चे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, या अल्लाह या वो भूख से मर रहे हैं या वो बारूद से मर रहे हैं, या करीम रब हमारी बेहिसी की इंतहा, या अल्लाह हम उनके लिए रोज़ाना दुआ भी नहीं मांग सकते, या अल्लाह दुआ भी ना मांग सके, कोई इमदाद भी ना कर सके। या अल्लाह हमारी बेहिसियों को माफ़ फरमा दे, उनके दुख दर्द की जगह अपने आप को रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह वो एहसास हमें नसीब फरमा, क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा, हमारे वतन अज़ीज़ को ऐ करीम रब जिस रात में तूने कुरान नाजिल फरमाया उसी रात तूने ये तोहफ़ा अता फरमाया। या अल्लाह
جو ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جو اس کے ساتھ مخلص ہیں یا اللہ ان میں فضل فرما، کرم فرما، جو ہمارے وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، عبرت کا نشان بنا۔ اے کریم رب آج والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، اے اللہ والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، یا اللہ والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، گھروں میں فضا ایسی بنا دے، قدردانی کی فضا بنا دے، اے اللہ خاص طور پہ آج ماؤں کو بڑا ذلیل کیا جا رہا ہے، یا اللہ جب یہ نعمتیں اٹھ جاتی ہیں پھر انسان دیواروں میں منہ دیتے کہ روتا ہے، لیکن اے رب پھر ان آنسو بہانے کا کوئی فائدہ نہیں، اے اللہ جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم رب میرے ماں باپ کی اعلیٰ درجے میں بخشش فرما دے، اے کریم رب بالکل قدر نہ کر سکا، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، اور جو میری طرح کے نقدر ہیں سب کو معاف فرما دے، اے اللہ جن کے موجود ہیں ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج والدین بہت دکھی ہو چکے، اے اللہ اولادوں کو ہدایت عطا فرما دے، اولادوں کو والدین کے ہاتھوں کو چوم کر گھروں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جب گھر آئیں تو ٹھنڈک کا سامان بنا، یا اللہ آج میاں بیوی میں نفرتوں کی جو فضا بن چکی ہے اس کا خاتمہ فرما دے۔ اے رب تیرے اس ماہ مبارک کی کوئی قدر نہ کر سکے، ہم نہ قدروں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مقروض ہیں سب کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کو پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، جتنے بزرگوار ہمارے بچے بڑے جتنے بھی دعاؤں میں شریک ہیں، ان کی جتنی بھی جائز دلی تمنائیں سب کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ان کی یا اللہ اچھے جوڑ کے یا اللہ رشتے پیدا فرما، یا اللہ اسباب پیدا فرما۔ اے کریم رب جن کی اولاد جن کو صالح اولاد نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو روحانی جسمانی تمام صحتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری آج نیوز کی آج انٹرٹینمنٹ کی جتنی انتظامیہ ہیں یا اللہ جتنے یا اللہ جنہوں نے محنت کوشش کر کے پوری امت تک اس پیغام کو پہنچایا ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جیسے یہاں مجتمع فرمایا حرمین شریفین میں ہم سب کو جمع فرما، اللہ جنت میں اپنے مصطفیٰ کے قدموں میں ہم سب کو اکٹھا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔